वेलकम बैक। हुकूमत गिराव मुहिम, माजी के मुखालिफ शीरो शकर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ चमचमाती गाड़ियों में वफ्द के हमरा बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कोहनियाँ मिलाई गईं, फूल पेश किए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी मेहमान बने। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद और अकरम दुरानी भी बिलावल हाउस पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अहम कायदीन भी इस अहम सियासी बैठक में शरीक हैं। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद समेत हुकूमत मुखालिफ मुहिम पर मुशावरत की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया है। लाहौर में ये बैठक है, इसकी क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, उल्फत मुगल से जान लेते हैं। उल्फत, कहिएगा मुलाकात की क्या कहानी सामने आ रही है? जिस वक्त मुलाकात जारी है, तकरीबन 1.5 घंटे से ये मुलाकात जारी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असदुर रहमान मौजूद हैं। इसके अलावा तीनों जमातों के वफूद भी इस मुलाकात में मौजूद है। 1-on-1 मुलाकात आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान भी हुई है, जिस मुलाकात में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अब ये मुलाकात जो है वो वफूद की सतह पर हो रही है और इस मुलाकात में थोड़ा सा डिफरेंस सामने आया है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान और JUI के दरमियान, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 27 फरवरी या उसके बाद तकरीबन 10 फरवरी तक जो है वो लाई जाए। 27 फरवरी से लेकर जब तक इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जाता है उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून और JUI का मौक़िफ़ है कि इससे पहले या फिर इसके बाद लाई जाए। क्रेडिट का असल मसला आ रहा है, थोड़ा सा एतमाद का फुकदान है। अपोजिशन की जमातों में अब भी एतमाद का फुकदान है क्योंकि क्रेडिट का मसला ज़्यादा आ रहा है। इस बात पर इत्तफाक राय पाया गया है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मुख्तलिफ मकामात पर और ख़ासकर लाहौर में उस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो इसमें पहुँचेंगे। अभी तक हतमी सिचुएशन सामने नहीं आ पा रही। इशाइयों पे इशाइये, ज़ोराने पे ज़ोराने दिए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अभी तक हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाने की तारीख़ का ऐलान करने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। उसकी वजह यह है कि अभी तक बहुत सारे मामलात हैं जिसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही और जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो किसके साथ खड़ा होगा, कोई खास जवाब मुस्लिम लीग काफ की जाने से भी नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग MQM की जाने से भी कोई खास जवाब नहीं मिला अभी तक अपोजिशन को, तो इसलिए अपोजिशन ये मुलाकात 1.5 घंटा हो गया जारी है और बिलावल हाउस लाहौर में अपोजिशन के ये बड़े रहनुमा बैठे हैं। मुलाकात जो ही खत्म होगी, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी वो भी शेयर करेंगे। उल्फत मुगल, अब तक की अपडेट्स आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया। और शेख रशीद का वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन से बात करने का मशवरा। बोले दोस्तों में इख्तलाफात होते हैं, ला ताल्लुकी नहीं की जाती। शेख रशीद ने दावा किया कि अपोजिशन अदम एतमाद पर भी फंसेगी और इसके नतीजे पर भी। अपोजिशन की सियासी गलतफहमियों से सियासी हादसा हो सकता है। कलंदर छाएंगे और ये फारिग हो जाएंगे। नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है। इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं। मैं ये कहूंगा कि जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए। माफी चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ मुझसे नाराज ना हो, मैं सियासी राय देने में आजाद हूँ। अगर आप अदम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे। अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं है। इमरान खान सुरखरू होगा, मुलाकातें, बातें, गुजारिशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। इनको अकल के नाखन लेना चाहिए। इनकी सियासी गलतफहमियों से कोई बड़ा सियासी हादसा हो सकता है, कलंदर छाएंगे और ये फारग हो जाएगा। एहसन इकबाल कहते हैं जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़्यादा शोर मचा रहे हैं वही हमसे राब्ते में हैं। लाहौर में बिलावल हाउस रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं और जल्द ये दुआ कबूल होगी। की हुकूमत के किसी फर्द के बयान पे ना जाए, जो बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं वही बढ़ चढ़ कर रब्ता कर रहे हैं। तो उनके हमायती भी उनसे मायूस हो गए। पूरी कौम चाहती है कि इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात मिले। कौम की दुआएं जल्द रंग लाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं इतनी तो सिविल कोर्ट ने तारीखें नहीं दी जितनी अपोजिशन दे चुकी है। ये तारीख भी देख लेंगे। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश के बरक्स इमरान खान 18 अगस्त 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। उसके 60 रोज़ बाद इलेक्शन होंगे।
نہیں تو سول کورٹ نے کبھی تاریخیں نہیں دی، اتنی اپوزیشن دے چکی ہے. معاملہ نواز شریف زرداری صاحب سے شروع ہو کے مریم اور بلاول تک پہنچ چکا ہے. اب وہ تیسری نسل بھی تیار ہو رہی ہے. تاریخیں پہلے بھی بہت ساری سنی ہیں بھائی، یہ والی بھی سن لیں گے. بہت سارے ہمارے دوستوں کی خواہش کے برعکس 18 اگست 2023 تک تو عمران خان وزیر اعظم ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوگا 60 دن کے بعد. مردم شماری کا ٹائم ٹیبل اس کے مطابق دسمبر کے اندر حتمی نتائج کا اعلان ہم کر دیں گے، اور آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ جو لیٹسٹ مردم شماری ہوئی ہوئی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر آپ نے حلقہ بندی کرنی. تو جنوری سے لے کر تقریباً 6-7 مہینے ہوں گے جس کے اندر نئی حلقہ بندی کر کے اناؤنس کیا جا سکتا ہے. لیگی رہنما بھی عدم اعتماد کے نمبر گیم سے غیر مطمئن. صحافی نے سوال کیا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کیا وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے عدم اعتماد تو ہونے دیں. کہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا، پیپلز پارٹی کس کا ہوگا؟ یہ بات کی بات ہے، پہلے ہونے تو دینا. سیاسی ساکھ مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کہ سیاست میں رابطے سب سے ہوتے ہیں، مگر فیصلے مشاورت اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. فیصلے ملکی مفاد اور سیاسی ساکھ سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. وفاقی وزیر محبوب سلطان اور ایم این اے امیر سلطان سے ملاقات میں پرویز الہی نے کہا، پاکستان مسلم لیگ پارلیمنٹ اور باہر بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. محبوب سلطان نے کہا، پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ صوبے کا سنہری دور تھا، عوام آج بھی اس دور کی ترقی یاد کرتے ہیں. سابق حکمران لندن کے محلوں میں رہ رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر کے انہیں واپس نہیں لا سکتے. وزیر اعظم عمران خان کا رشین ٹی وی کو انٹرویو. وزیر اعظم نے کہا، امیر ملکوں نے پیسہ واپس لانا انتہائی مشکل بنا دیا. وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مناظرے کا چیلنج بھی دیا. کہا، بھارتی حکمران اپنی عوام کو غربت سے نکالیں، ہندوؤں کی نسلی برتری ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. چاہتا ہوں غربت ختم اور قانون کی حکمرانی قائم ہو. Our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back. Rich countries make it so difficult. Let us get the money back. I would love to debate with Narendra Modi on TV. It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate. Indian leadership, I wish, concentrate on raising people out of poverty in India rather than proving to the world that the Hindus are the most superior race. I do not believe that military conflicts solve problems. Now what we want to do is not become part of any bloc, hoping that the Ukraine crisis is resolved peacefully. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty, I would be able to meet my maker with confidence. دہائیوں بعد پاکستان کا کوئی سربراہ روس کا دورہ کر رہا ہے. یہ دورہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں روس اور پاکستان کے درمیان تعمیری تعلقات ہوں گے. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں، روس سے گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد از جلد تکمیل پر بات ہوگی. 3 دہائیوں سے کوئی بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہوا، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے. یہ بہت ہی دیر کے بعد ایک وزٹ ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ آنے والے زمانے میں پاکستان اور رشیا کے بہت ہی پروڈکٹیو ریلیشن شپ ہوں گے. ایک سمٹ لیول کی انٹریکشن ہوگی، وہ ٹریڈ ہو، وہ اکانومی ہو، انرجی کے ایریاز ہوں، وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، جیو پولیٹیکل سچویشن ہو اس ریجن کے اندر، اس سب میں رشیا اور پاکستان کی زیادہ انٹریکشن ہوگی. پاکستان اور رشیا بہت کلوزلی ڈسکشنز کے اندر ہیں. رشیا سے ازبکستان کے وایا افغانستان پاکستان تک گیس پائپ لائن کی، اس کو بلڈ کرنے کی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. انرجی ہماری ضرورت ہے، انرجی یہاں پر ایفیشینٹلی موجود ہے. دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ وارم اپ ہو رہے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا. وکیل مدعی شاہ خاور نے کہا، پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف کیس ثابت کر دیا. عدالت ملزمان کو سخت سے سخت سزا دے. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیلوں نے عدالت سے شک کا فائدہ دینے کی استدعا کر دی. وکیل نے کہا، کسی گواہ نے قتل کا عینی شاہد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مقتول نور مقدم کے والد شوکت مقدم کا کہنا ہے، سی سی ٹی وی سے ثابت ہو گیا بیٹی کو یرغمال بنایا گیا تھا. تمام ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ڈسکا میں نوجوان لڑکی سے 5 افراد کی گاڑی میں اجتماعی زیادتی. ملزمان کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس ٹیم پر حملہ. تھانہ بگوالا میں 60 سے زائد افراد ڈنڈوں لاٹھیوں سے پولیس پر ٹوٹ پڑے.
حملہ کرنے والوں نے مرکزی ملزم کامران کو بھی چھڑا لیا۔ ایک پولیس اہلکار کو اغوا کیا۔ پولیس نے اپنے ساتھی کو ملزموں کے قبضے سے بعد میں چھڑایا۔ اہلکار کا سامان اور پیسے ملزموں نے چھین لیے۔ 11 خواتین سمیت 28 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر بلایا گیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی کا والد وفات پا چکا ہے، ایک بھائی معذور ہے۔ کراچی میں خاتون نے لاہور سے زہر منگوا کر شوہر کو قتل کر دیا۔ شادی کے صرف 1.5 ماہ بعد محبت۔ اس کیس کی ملزمہ نے مقتول شوہر کے گھر والوں پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شوہر کے گھر والے تھانے آ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ تفتیشی افسر کی موجودگی میں کل رات کپڑے اتار کر تشدد کیا گیا۔ میرا ریمانڈ ہوا، رضوان مجھے ساتھ لے کے جاتا تھا، ایو کے پاس ہی جا کے بیٹھ کے اور سگریٹ کے پھوکے مجھ میں مارا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا تھا تم سے بول دو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ پھر کل بھی رات کو اسی طرح میری آنکھوں پہ پٹی باندھی اور مجھے مارا ہے بہت زور کا۔ مجھے آواز آ گئی تھی رضوان کی، میں نے پٹی ہٹی، میں نے کہا مجھے پتہ ہے رضوان ہے، تم لوگ مجھے اس وجہ سے مار رہے ہو، میرا دوپٹہ وغیرہ سب کچھ ہٹایا ہے، کپڑے اتارے میرے، مجھے مارا ہے بہت زیادہ۔ اور لاہور کے فیصل ٹاؤن تھانے میں کیمرے پر کپڑا ڈال کر پارٹی تھانے دار اور لیڈی کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا۔ SHO یاسر چیمہ نے تھانے میں اپنی سالگرہ پارٹی کی۔ اسی تھانے کے ایک اہلکار نے گیسٹ ہاؤس پر چھاپا مارا، وہاں موجود شہری کو تھپڑ جڑ دیے۔ گیسٹ ہاؤس کے کیمرے کی ویڈیو میں اہلکار کو شہری کو ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ پولیس افسران نے انکوائری پر کانسٹیبل محمد حسین کو معطل کر دیا۔ ادھر جڑاوالا میں نوجوان پر بے ایمانہ تشدد کرنے والا خواجہ سرا گرفتار کر لیا گیا۔ خواجہ سرا مہوش نے نوجوان کی گردن میں زنجیر باندھ کر تشدد کیا۔ خواجہ سرا اور اس کے ساتھیوں نے نوجوان کی ویڈیوز بھی بنائی۔ پولیس نے 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے 2 کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا نے ملازمت کا جھانسا دے کر اغوا کیا، ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر 2 لاکھ روپے لے لیے۔ کورونا کی شدت میں کمی، کراچی سمیت سندھ بھر میں انڈور ڈائننگ پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا انڈور تقریبات میں ویکسینیٹڈ 500 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ سندھ حکومت نے انڈور جیمز، اسپورٹس کلب کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ مکمل ویکسینیٹڈ افراد ان سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے۔ کورونا SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما خالد آرائی نے کہا ہے کہ الیکٹرک سے مذاکرات کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک مسلسل ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی احتجاجی پریس کانفرنس میں کہا کہ شکایات بھی درج کرائیں، وقتی طور پر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ پورے ملک میں کسی پاور کمپنی کو اعتراض نہیں ہے کہ الیکٹرک کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ فواد چودھری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیبل آپریٹرز کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہی کہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیوں کراچی کے غریب کیبل آپریٹرز کو ختم کیا جا رہا ہے پری پلاننگ کے تحت۔ انہوں نے ایک پریکٹس بنا لی ہے کراچی کے اندر، جمعہ ہفتہ اتوار کو بلا تحقیق ہمارے تاریں کاٹی جاتی ہیں، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں وفاقی حکومت سے فواد چودھری صاحب سے کا نوٹس لیتے ہوئے نیپرا کو حکم صادر کرنے کے لوگوں کو بحال رکھے کہ ہمارے تاریں نہ کاٹی جائیں۔ کیمرہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کیبل آپریٹر کو تحفظ فراہم کرے۔ اس کے پریس کانفرنس کو نوٹس نہ لیا گیا تو ہم اپنے کاروبار کا انتہائی اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھ پاؤں سے معذور سندھ کے پسماندہ علاقے عمرکوٹ کے علی نواز لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ یونیورسٹی کے پہلے روز باہمت علی نواز ساتھی طالب علموں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ علی نے ہم جماعتوں کو گولڈ میڈل کا چیلنج بھی دیا۔ اسلام آباد سے فاطمہ بطول کی رپورٹ۔ 21 سال عمر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ پاک نے مجھے ہاتھ پاؤں نہیں دیے یا میں معذور ہوں۔ میری نظر میں معذور وہ ہوتے ہیں جو مینٹلی معذور ہوتے ہیں۔ مائی نیم از علی نواز سمرو۔ یہ تحریر ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے BS سوشل سائنسز میں ایڈمیشن لینے والے 21 سالہ علی نواز سمرو کی۔ پیدائشی جسمانی معذوری بھی علی نواز کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی جستجو میں دیوار نہ بن سکی۔ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے کہنے پہ یہاں آیا ہوں۔ انشاءاللہ اسی یونیورسٹی میں میں پروفیسر بنوں گا اور موٹیویشنل اسپیکر بھی یہیں بنوں گا۔ با اعتماد انداز سے ہاسٹل کمرے سے ڈپارٹمنٹ تک کا پہلا سفر، جہاں علی نواز سمرو کی زندگی کا نیا مخ موڑ رہا تھا، وہیں یونیورسٹی طلباء نے علی کا اپنے روایتی انداز میں خوب خیر مقدم کیا۔
علی نے اپنی پہلی تعارفی کلاس لیتے ہوئے نہ صرف اپنی آبیتی سنائی بلکہ اپنے کلاس فیلوز کو تعلیمی میدان میں گولڈ میڈل کا چیلنج بھی دے دیا۔ انشاءاللہ میں گولڈ میڈل حاصل بھی کروں گا، سب کو چیلنج ہے، اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہے میرے سامنے آ جائیں۔ ان کا یقین خود پہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، جو چیلنج دے رہے ہیں وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ علی کے کیس میں تو ہم اس کو چاہیں گے کہ یہ روز آ کے چیلنج کرے تاکہ ہمارے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی موٹیویشن ہو۔ والدین اس پر فخر کرتے ہیں، وہ اپنے علاقے کا پہلا طالب علم ہے جو کسی وفاقی یونیورسٹی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ پہلا شخص ہوں کہ ہمارے پورے گاؤں میں ہی آگے نکلا ہوں اور میں فخر کرتا ہوں۔ علی نواز سمرو معاشرے کا بیکار نہیں بلکہ کارآمد شہری ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، عمر کوٹ کا یہ باہمت نوجوان علی نواز سمرو اپنے خوابوں کی تعبیر لے کر شہر اقتدار پہنچا ہے، جہاں کامرانیاں یقیناً اس کے قدم چومنے کے منتظر ہیں۔ کیمرامین خرم قریشی کے ساتھ فاطمہ بطول، ARY نیوز اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔